तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाज़रीन, मैं अयाज ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम इस किताब में से ज़बूर 135, ज़बूर 136 और ज़बूर 137 का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 135 की शुरुआत यूं होती है कि खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो ऐ खुदावंद के बंदो, उसकी हम्द करो तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो। खुदावंद की हम्द करो क्योंकि खुदावंद भला है, उसके नाम की मदद सराई करो कि ये दिल पसंद है। मैं चाहूँगा कि आप ज़बूर के मौजू और शुरुआत की आयत पर हमें कुछ बताएं। ये ज़बूर खुदावंद की तारीफ के मुतल्लिक है, उसके नाम की अजमत के मुतल्लिक, और इसीलिए इसकी शुरुआत कुछ यूं होती है कि खुदावंद की हम्द करो, और हम देखते हैं कि इस ज़बूर का इख्तिताम भी खुदावंद की हम्द करो पर ही होता है। खुदावंद की हम्द करो ऐ खुदावंद के बंदो, उसकी हम्द करो। और फिर वो कहता है कि खुदावंद की हम्द करो क्योंकि वो भला है। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आयत 4 से 12 हमें उसकी हम्द करने की वजह बताती है, क्योंकि खुदावंद अजीम खालिक है और मुनज्जी और हमारा बचाने वाला है। सो उसके नाम की अजमत की खातिर जो उसकी तख्लीक में जाहिर होती है और उसकी निजात और मखलसी में भी जाहिर होती है, इसीलिए वो खुदा के लोगों को उसके नाम की हम्द करने की दावत देता है। वो खुदावंद के बंदों को बुलाता है जो उसके घर और बारगाहों में खड़े रहते हैं। खुदावंद की हम्द करो क्योंकि खुदावंद भला है, उसके नाम की मदद सराई करो कि ये दिल पसंद है। मैं चाहूँगा कि इस पर बात की जाए कि ये दिल पसंद है, कि ये किस तौर पर खुदा की ज़ात और उसके नाम से ताल्लुक़ रखता है। मैं कहूँगा कि हम्द करने के हवाले से ये दिल पसंद है, और खुदावंद के नाम की हम्द ईमानदारों के लिए दिल पसंद है। जैसा कि ज़बूर 104 में कहा गया, मैं उम्र भर खुदा की तारीफ करूँगा, मेरा ध्यान उसे पसंद आए, मैं खुदावंद में शादमान रहूँगा। सो हम्द व सना और खुदावंद की मदा सराई आसमान पर और ईमानदारों के दिलों में खुशी के एहसास को जगाती है। ज़बूर 133 में खींचा गया अक्स यूं है कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाह मिलकर रहें, जबकि ईमानदार खुदावंद के इर्द गिर्द हैं। और यहाँ उसने खुदावंद की हम्द की बात की कि ये दिल पसंद है, क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इसराइल को अपनी खास मलकियत के लिए चुन लिया है। चुन लिया है, मैं इस लफ्ज़ पर बात करना चाहूँगा, उसने याकूब ही को क्यों चुन लिया। इंतखाब के मामले में हम ये तो कह सकते हैं कि क्योंकि इंतखाब खुदा के इख्तियारी कामिल का काम है। खुदा कामिल तौर पर खुद मुख्तार है, और इसीलिए छठी आयत ये है कि आसमान और ज़मीन में, समंदर और गहराओं में खुदावंद ने जो चाहा वही किया। खुदावंद ने मुझे क्यों चुना? मैं ये सवाल नहीं कर सकता, मुझ में कोई ऐसी खासियत नहीं कि खुदा मुझे चुने। इसराइल के मामले में भी यही बात है। इस्तिस्ना की किताब के 7वें बाब में मूसा ने यही कहा कि वो ऐसा हरगिज ना सोचें कि वो और कौमों से बेहतर हैं, इसलिए खुदा ने उन्हें चुना। वो बेहतर नहीं, ना ही बदतर थे। तो फिर क्यों खुदा ने अपनी कामिल खुद मुख्तारी के वसीले से चुना, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या कहे कि तू क्या करता है। और खुदा के ईमानदारों के अब्दी इंतखाब में भी खुदा ही का इख्तियार कामिल है। कोई उससे नहीं कह सकता कि तूने ऐसा क्यों किया। ये खुदा के इख्तियार कामिल खुदा की को ये बदौलत है। पसंद आया और खुदा यही चाहता है। सही। आपने इशारा किया कि अगली आयत में उसकी अजमत, कुदरत और निजात का तस्करा है 12वीं आयत तक। फिर 13वीं आयत से वो बुतों और गैर मबूदों के बातिल होने का तस्करा करता है।
भाई यूसुफ, आप खुदा की अजमत और गैर माबूदों के दरमियान मुआवजा करें। जब उसने खुदा की बात की तो वो 5वीं आयत में कहता है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदावंद बुजुर्ग है और वो हमारा रब सब माबूदों से बालातर है। फिर वो उसकी अजमत का जिक्र करता है। समंदर और गहराओं में खुदावंद ने जो कुछ चाहा वही किया, और फिर वो कहता है कि इसके बरक्स जो हैं वो गैर माबूद हैं। ना सिर्फ ये कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि 15वीं आयत में लिखा है वो आदमी की दस्तकारी हैं, सो ये आदमियों के हाथों से बने हैं और उनकी क्या वक़्त है। और ये सारे लोग खुदा के हाथ के बने हैं जिसने आसमान और जमीन और समंदर और सारी चीजों को बनाया। सो उस खुदा के जो अजीम है, मुनज्जी है, खालिक है, और उन बुतों के दरमियान जो कि मैं कहूंगा कि कुछ नहीं कर सकते, कितना बड़ा फर्क है। वो उनके मुतालिक आयत 16 में कहता है कि उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, और उनके मुंह में सांस नहीं, मतलब कि उनकी कोई कदर नहीं है। और मैं कहूंगा कि इसके मुतालिक पहला फर्क हम पैदाइश की किताब के 31वें बाब में वाज़ेह देखते हैं, जहां लाबन ने याकूब को मलामत की और उससे कहा, ठीक है तू चला जा और अपनी बीवियों और बेटों को भी साथ ले जा, लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया। वो कैसे खुदा हैं जिन्हें चुराया जा सकता है? लाबन के खुदाओं को चुराया जा सकता है। और कितने लोगों के खुदा ऐसे हैं जिन्हें दिफा की जरूरत है, जबकि वो खुदा उनका दिफा नहीं करते। जी सही, खुदा उठाता है और ऐसे खुदा भी हैं जिन्हें उठाना पड़ता है। खुदा बनाता है और ऐसे भी है जिन्हें बनाया जाता है। खुदा बचाता और दिफा करता है, और ऐसे खुदा भी हैं जिनका दिफा लोग करते हैं और वो चुराए भी जाते हैं। सही। 7वीं आयत का दूसरा हिस्सा मेरे लिए हौसला अफजा रहा। मेरी ज़िंदगी की बहुत सी सूरत हाल में जो खुदा की अजमत के हवाले से है, वो कहता है कि वो अपने मखज़नों से आंधी निकालता है। मैं अक्सर सोचा करता कि जब आंधी चलती और ज़िंदगी के जहाज़ से टकराती है, मुसीबत की आंधी, मुश्किलात की आंधी, मसाइब का सामना होता है, तब भी खुदा इख्तियार रखता है और वही मखज़नों से आंधी को आने की इजाज़त देता है, एक मखसूस रफ्तार और मिक़दार के साथ और एक मखसूस वक्त पर। और जब वो अपना काम कर लेते हैं तो वो समुंदर से कहता है, साकित हो, थम जा, और बड़ा अमन हो गया, क्योंकि खुदा आंधी पर इख्तियार रखता है और वाक़ई होने वाली हर बात पर वो ईमानदारों को हौसला देता और वो खुदा पर भरोसा करते हैं जो हर वक्त कादिर है। भाई यूसुफ, यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर ज़बूर 136 के मुताले को शुरू करेंगे। अजीज़ नाज़रीन, यहाँ हम एक वक्फा लेंगे। इस दौरान अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर आप हमें अरसाल कीजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। आप किसकी इबादत कर रहे हैं? हो सकता है आप सोने और चांदी की इबादत करते हो। ये शहवत परस्ती है, बुत परस्ती है, चाहे आपका खुदा कोई भी है। अगर वो हकीकी और जिंदा खुदा नहीं तो हो सकता है उसका मुंह तो हो पर वो बोल नहीं सकता, उसके कान तो हो पर वो आपको सुन नहीं सकता। फक्त जिंदा खुदा आपको सुन सकता है। क्योंकि आप अपने खुदा की मानिंद हो जाते हैं तो अच्छी बात है कि हकीकी खुदा की इबादत की जाए। हमें उसी के नाम को मुबारक कहना है। खुशामदीद नाज़रीन, आइए ज़बूर की किताब के मुताले में आगे बढ़ते हैं। भाई यूसुफ, अब हम ज़बूर 136 की तरफ बढ़ना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि आप हमें इसका उन्वान बताइए। देखिए भाई, मैं कहूँगा कि मुझे इससे बढ़कर कोई उन्वान नहीं मिल सकता। जो बात दरअसल 26वीं आयत में दोहराई गई है, उसकी शफ़क़त अब्दी है। सो ज़बूर का उन्वान यही है कि उसकी शफ़क़त अब्दी है। उसकी शफ़क़त अब्दी है, खुदा की शफ़क़त अब्दी है। जी। उसने इन आयात में खुदाउन की अज़मत के हवाले से बात की, उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, कि उसकी शफ़क़त अब्दी है। उसका जिसने दानाई से आसमान बनाया, कि उसकी शफ़क़त अब्दी है। और 10वीं आयत है कि उसी का जिसने मिस्र के पिलौठों को मारा, कि उसकी शफ़क़त अब्दी है। हमें खुदाउन की अज़मत की बातों पर गौर करना चाहिए जो उसकी तख्लीक और निजात में भी ज़ाहिर होती हैं। देखिए, खुदावंद की तख्लीक में उसकी अज़मत तो बहुत वाज़ेह है। आसमान ही को देखें कि इन सब का खालिक कौन है। वही जो इनके लश्करों को शुमार करके निकालता है।
اور دیکھیں کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور ہماری اس کے متعلق معلومات کتنی قلیل ہے، اور یہ کتنی بڑی اور یہ کتنی لامحدود ہے۔ در حقیقت خدا یہ سب کچھ اپنے کلام کے اور وہ اس کائنات کو اپنے کلام کی قدرت سے قائم رکھے ہوئے ہے۔ خدا کیسا عظیم خدا ہے۔ اور ساتھ ہی جب ہم خدا کی نجات کے متعلق سوچتے ہیں، اور چاہے وہ کروڑوں جانوں کے لیے روحانی نجات ہو جو گناہ کے اسیر ہیں، یا قدیم لوگوں کو متعدد بار دی گئی وقتی نجات ہو، ہم اس عظیم خدا کو کیسے جلال دیں؟ یہاں وہ اس کی نجات کے متعلق کہتا ہے اسی کا جس نے مصر کے پیلوٹوں کو مارا، جبکہ ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں جو کہ مصر میں تھے، تو فرعون کی طاقت، اس کے رتھوں اور اس کی افواج کے سامنے ان کا شمار ہی کیا تھا۔ لہٰذا لوگوں نے دل کی دھڑکن اور غلامی کی سختی کے باعث موسیٰ کی بات نہ سنی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم فرعون کے سامنے کیسے ٹک سکتے ہیں، بس ہم جیسے بھی ہیں، ہمیں جینے دے بھلے ہی غلامی میں۔ بہرحال خدا نے ان کے لیے بڑا منصوبہ رکھا تھا۔ اس نے اپنی طاقت کو ظاہر کیا اور حام کے ملک میں عجائبات دکھائے اور مصر کے دیوتاؤں پر آفتیں نازل کیں۔ سب دیوتا جن کی عبادت کی جاتی تھی ان پر 10 آفتیں نازل کیں۔ خدا عظیم ہے، بھلے ہی تخلیق کی بات ہو یا پھر نجات کی۔ 10ویں آیت خداوند کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے اسی کا جس نے مصر کے پیلوٹوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا۔ بنی اسرائیل کو نجات بخشی گئی، وہ انہیں نکال لایا، لیکن مصریوں پر سزا نازل ہوئی۔ بہت بار لوگ مخصوص لوگوں پر مخصوص حالات میں خدا کی سزا نازل ہوتے دیکھتے ہیں، وہ سزا جس کا تعلق ہمیشہ نجات سے نہیں بلکہ غضب سے ہوتا ہے۔ لوگ ایسے حالات کے سبب غم اور غصے میں ہوتے ہیں۔ خدا نے نجات کی خاطر کیسے مداخلت کی، جبکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ خدا کا غضب تھا، کہ یہاں خدا کا انصاف یا اس کا عمل موجود نہ تھا۔ دیکھیں، در حقیقت جب خدا سزا کا حکم دیتا ہے تو یہ انصاف سے ہوتا ہے، خدا ظالم نہیں ہے۔ میں کہوں گا یہ ناممکن ہے کہ خدا صلح دوستوں پر اپنی آفتیں نازل کرے۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مصریوں نے سخت غلامی کے سبب ان لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھول دیا اور وہ سب مصری اس کے لیے ذمہ دار تھے، اسی لیے جب خدا آفتیں لایا تو وہ سب ان پر آ پڑیں، اور میں کہوں گا کہ خدا عادل اور راست ہے۔ جب لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں اور اس کے انصاف کی اور قوت کی فرما برداری کرتے ہیں تو خدا کبھی ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن خدا سزا دیتا ہے کیونکہ وہ عادل خدا ہے اور وہ راستی سے دنیا کی عدالت کرے گا۔ صحیح، چلیے مہمانوں سے اب ان کا سوال جانتے ہیں۔ سوال کیجیے۔ زبور 136 کی 2 آیت میں یوں لکھا ہے کہ الہوں کے خدا کا شکر کرو۔ 3 آیت مالکوں کے مالک کا شکر کرو، اور 26ویں آیت کے آسمان کے خدا کا شکر کرو۔ ان باتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ باتیں خدا اور اس کی عظمت کے متعلق ہیں۔ بھائی ان کی وضاحت کیجیے۔ الہوں کا خدا، جیسا کہ ہم زبور 97 سے سمجھتے ہیں، جبکہ وہ کہتا ہے اے معبودو سب اس کو سجدہ کرو، اور عبرانیوں کے پہلے باب میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، فرشتے اعلیٰ ہیں۔ پھر یہاں مسیح یا خدا الہوں کا خدا ہے، فرشتوں کا خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے الہ ہیں اور ان کی عبادت کی جائے، نہیں، اس کا مطلب تعلق یہ نہیں۔ بالادستی سے جی، ہے۔ بالادستی۔ دوسری بات، خداوندوں کا خدا ہے۔ یہ واضح ہے کہ بہتیرے خداوند ہیں، جیسا کہ پالوس نے پہلے کرنتھیوں 8 میں کہا ہے، چنانچہ بہتیرے خداوند ہیں، لیکن خداوند خداؤں کا خدا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور مالکوں کا مالک ہے۔ بادشاہ ہیں، لیکن خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور جہاں تک آسمان کے خدا کی بات ہے تو یقیناً وہ آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ غالباً بابل کی اسیری کے عرصہ میں، جس کے متعلق ہم نہمیہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے خدا کا تذکرہ ہمیشہ کیا گیا ہے۔ گویا خداوند نے بابل کی اسیری کے بعد زمین پر سے اپنے تخت اور مقام کو ہٹا لیا۔ اب وہ آسمان کا خدا ہی اور ہے، غیر قوموں کا دور آ گیا، مکمل جبکہ طور غیر پر قومیں غیر غالب قوموں آتی کا ہیں۔ ہی وقت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ زبور لوگوں کی مصیبت کے حوالے سے لکھا گیا ہے، کیونکہ اگلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی شفقت ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا، اور پھر وہ اس کا تذکرہ آسمان کے خدا کے طور پر کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت پر تبصرہ کریں جس پر آپ نے ابھی بات کا اختتام کیا، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا۔ ان الفاظ میں ہمارے لیے کیا حوصلہ افزائی ہے؟ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ مجھے اور ناظرین کو اس بارے میں مزید بتائیے۔
جی میں کہوں گا کہ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے، اور جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو میں کہوں گا کہ خدا ہمیشہ ہمارے نزدیک ہوتا ہے۔ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں تھے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں نے ان کے دکھوں کو جانا، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں۔ خدا ہمیشہ ان لوگوں کے نزدیک تھا اور ان کے رونے کو سنتا تھا، اور جب بھی ہم کسی مصیبت سے گزرتے ہیں تو یسایہ 63 میں لکھا ہے کہ ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا، اور اس کے حضور کے فرشتے نے اس کو بچایا۔ بھائی یوسف، اب میں آپ کی اجازت سے زبور 137 پر جاؤں گا، جس کی شروعات یوں ہے کہ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیہون کو یاد کر کے روئے۔ وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں سہم نے اپنے ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا، اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیہون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنے ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ اس زبور کا موضوع کیا ہے بھائی یوسف؟ ہم اسے دکھ بھری یادوں کا عنوان دے سکتے ہیں، اور میں اسے زبور 126 سے جوڑنا چاہوں گا۔ شاید ناظرین کو زبور 126 یاد ہو، جس میں لکھا ہے کہ جب خدا سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے، اور پھر لکھا ہے اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی۔ تب ہماری حالت کیا تھی جب ہم بابل میں تھے اور اسیری سے بحالی نہ ہوئی تھی۔ ان کی حالت یہ تھی، ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ سو جب وہ اسیری میں تھے وہ آنسوؤں اور ماتم کی حالت میں دکھ کے عالم میں تھے، مصیبت کے مارے تھے، اور جب خداوند سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی۔ اور میں کہوں گا کہ یہ دو مزامیر یعنی زبور 126 اور زبور 137 اس عکس کو مکمل کرتے ہیں جو اسیری میں مصیبت زداؤں کی عکاسی کرتی ہے، جنہیں خداوند نے اس وقت بحال کیا۔ جب یہاں چوتھی آیت میں کہا گیا خداوند کا گیت کیسے گائیں، یہ لوگ خوشی اور ہم سے محروم تھے جبکہ وہ پردیس میں تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پردیسی ہیں اور جلال کی طرف سفر کر رہے ہیں، کیا ہم بھی سفر کے دوران خوشی اور ہم سے محروم ہیں؟ میں آپ کے سوال کے دو جوابات دوں گا۔ سب سے پہلے اب ہمارے پاس روح القدس ہے، اور روح القدس ہمیں آسمان سے باندھے رکھتا ہے، وہ ہمیں اس کا مزہ چکھاتا ہے اور آسمان کی خوشبو کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ سو بھلے ہی ہم پردیس میں ہوں، ہم اپنے گھر سے روح القدس کے وسیلے جوڑے ہیں۔ ہمیں مسیح سے مطلب ہے، جہاں مسیح رہتا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ یہ ایک پہلو ہے کہ چنانچہ تسلی دینے والا ہم میں ہے۔ سو مسیح کہتا ہے، میں تمہیں کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے واسطے مددگار بھیجوں گا، مددگار جو مجھ میں سے حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا۔ ایک پہلو۔ بہرحال اخلاقی پہلو کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم پردیس میں ہوں لیکن ہم اس حالت میں نہ ہوں جس میں خدا چاہتا ہے کہ ہم ہوں۔ تب ہم حمد و ثنا سے محروم ہوں گے۔ مطلب کہ داؤد یروشلم میں تھا اور محل کے اندر، میں خاموش رہا، میں نے گناہ کیا، میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ جبکہ ہم پردیس میں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خدا کی حقیقی رفاقت اور اس سے حقیقی تعلق میں نہیں، وجہ ہے گناہ میں گرنا اور اس کا اعتراف نہ کرنا۔ تو پھر ہم اپنے خدا کے حضور کیسے اسیری کا گائیں مطلب گے؟ روحانی دوری خداوند بھی ہے۔ سے۔ صحیح۔ بالکل۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آئیے زبور 137 کے مطالعے میں آگے بڑھیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں کا سوال۔ جی، 5ویں آیت ہے، اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی یوسف، اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا دہنا ہاتھ بھول جائے؟ میرے پاس جو بائبل ریفرنس ہے، اس میں لکھا ہے، اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ پھر 4 ستارے ہیں، مطلب کہ اصل عبرانی منطق میں درمیان میں خالی جگہ ہے۔ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھول جاؤں، اسے کہتے ہیں خاموشی سے متاثر گفتگو کرنا، میرا داہنا ہاتھ کیا بھول جائے۔
وہاں خالی جگہ ہے، گویا وہ کہنا چاہتا ہے میرا داہنا ہاتھ سب کچھ بھول جائے۔ اسی لیے جیزویٹ ترجمے میں لکھا ہے کہ اگر میں تجھے بھول جاؤں تو میرا داہنا ہاتھ معذور ہو جائے، اور ڈربی ترجمے میں لکھا ہے میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہ رہے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یروشلم تب سے لے کر آج کے دن تک ان لوگوں کے دل کی گہرائیوں میں بسا ہوا ہے۔ لہٰذا ہر فصح پر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس سال پردیس میں ہیں، اگلی بار ہم وعدے کے ملک میں ہوں گے، اور امید ہے کہ ہم بھی یوں ہی آسمان کی تڑپ رکھتے ہیں۔ ہم اس وقت یہاں ہیں لیکن بہت جلد ہم یہاں پر نہیں ہوں گے، اور وہ شہر اور وہ عظیم گھر ہے آسمانی یروشلم جو مسیح کا گھر ہے، اور وہ ہمارے دلوں کو اور روحوں کو آسودہ کرے گا۔ اور اگر میں یروشلم کو بھول جاؤں تو میرا داہنا ہاتھ سب کچھ بھول جائے، سب کچھ۔ یہ جاننا اچھا ہے کہ ہاتھ کام کرنے کے لیے بنائے گئے کام جن کا تعلق ابدیت سے ہے جو آسمان سے متعلق ہیں اور ابدی تاروں کو چھیڑنے کی خاطر بنائے گئے، اور صحیح، جب آسمان ہماری آنکھوں سے اوجھل رہے گا تو ہاتھ اپنا کام جو کرنا کام بھول بھی جائیں گے۔ آپ کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو نے ہمیں آسمان کا طالب بنایا، آمین۔ سو ہمیں بابل اور یروشلم کے درمیان موازنہ کرنے کی ضرورت ہے، یا زمین اور آسمان کے درمیان، سفر اور ابدی گھر کے درمیان۔ بھائی یوسف، ان دو باتوں کے درمیان موازنہ کیجیے۔ یہاں میں کہوں گا کہ یہ موازنہ مکاشفہ کے 21ویں باب میں کیا گیا ہے۔ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی، مطلب وہاں نہ رونا، نہ ماتم، نہ دکھ، نہ موت، نہ آہو نالہ ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی۔ اس دنیا میں ہم روتے ہیں، جدائی اور آنسو ہیں، درد اور بیماری ہے۔ کیا یہ سب ہیں؟ جی ہاں، بالکل یہ سب ہیں، پر وہاں یہ سب نہیں ہوگا۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دوں گا، اور جب ہم آسمان پر جائیں گے تو اس مقام پر خوش ہوں گے، لیکن ہماری سب سے بڑی خوشی وہ ہوگی جو ہم خدا ان کو آسمان دیکھیں پر گے۔ ہے۔ صحیح۔ ہم اسے دیکھیں گے، سارا آسمان میرے لیے ہوگا، اور اس کی سب سے عظیم بات وہ میرا منجی ہوگا۔ بے شک جب ہم آسمان پر جائیں گے تو بابل یعنی زمین ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، اور غلامی کروانے والے، ظالم، دہشت گرد، شدت پسند لوگ نہ ہوں گے۔ آنسو اور ماتم وہاں نہ ہوں گے، اور وہاں ہم ابدی دستار کو تھام کر خدا ان کے لیے بجائیں گے۔ بابل کا روحانی مطلب الجھن اور انتشار ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم دنیا میں اور خاص کر کے آج کے زمانے میں بے حد الجھن اور انتشار کا عالم دیکھتے ہیں، اور یہاں پر کوئی بھی کچھ بھی نہیں جان پا رہا، یہاں تک کہ رہنما بھی۔ ہم اس سب کو جلد الوداع کہہ کر یروشلم جانے والے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سلامتی کا مقام۔ سو ہم اس انتشار، الجھن اور بکھیڑ سے نکل کر غالب آنے والی سلامتی میں جائیں گے۔ آمین آمین، سم خداوند آمین۔ آپ کو برکت دے۔ ہم آسمان پر جانے کے مشتاق ہیں۔ چلیے اب مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ بھلے ہی خداوند کے لوگ اس عرصہ کے دوران پردیس میں خداوند کا گیت گا کر خوشی نہ کر پائے، لیکن نئے عہد نامے میں ہم خوشی منا سکتے ہیں۔ ایک حکم یہ بھی ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم بہتر ہیں یا پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے درمیان کوئی تفرقہ ہے، بلکہ فقط یہ کہ خداوند روح القدس کے وسیلے ہم میں رہتا ہے اور اس نے ہمارے لیے یہ ممکن کیا۔ خداوند آندھی پر مکمل اختیار رکھتا ہے، سو دکھ، درد، ایذا رسانی اور مشکلات کی آندھی چلتی ہے، ہمیں خوف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خدا نے کچھ حدود مقرر کی ہیں اور وہ ہماری مصیبت میں ہم پر نظر رکھتا ہے اور ہمیں یاد رکھتا ہے۔ جی، مجھے اس آیت نے متاثر کیا کہ خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے، وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے، وہ اکیلا بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ میری نجات کی خاطر آیا۔ اس نے خود کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ بے شک وہ عظیم ہستی عام صورت خاص طور پر ہمارے لیے آیا۔ شکریہ، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ شکریہ، شکریہ خداوند آپ بھائی کو یوسف، برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے بھی ساتھ ہو۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، زبور 137 میں ہمارے سامنے ایک خاکہ کھینچا گیا کہ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا۔ شاید کبھی آپ خداوند کی رفاقت کے اندر تھے، آپ گا رہے تھے، خوشی سے جھوم رہے تھے،
لیکن کسی وجہ سے آپ نے گانا اور حمد کرنا بند کر دیا۔ شاید آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے جس کا آپ نے اعتراف نہیں کیا، ایک پریشانی جس نے خدا ان کے حضور گانے سے روک رکھا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ممکن حالات پہلے کی طرح اچھے یا ان سے بہتر ہو جائیں گے، لیکن اس وقت جب آپ خدا ان کے پاس لوٹ آتے ہیں اور خود کو جانچتے ہیں، اور معطل کرنے والے کو خداوند آپ کے سامنے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہاں وقفے سے خوشی ہے، لیکن ہمیں اس دن کا انتظار ہے جب خداوند کا دن آئے گا، اور جب خداوند آ کر دنیا میں اس انتشار کے عالم کا خاتمہ کرے گا اور ہم آسمان پر چلے جائیں گے، تو ہم وہاں خوش ہوں گے اور کوئی ہماری خوشی کو چھین نہ پائے گا۔ وہاں عبادت میں کوئی کمزوری آڑے نہ آئے گی۔ جب ہم مسیح کی حضوری میں جلال کو دیکھیں گے تو وہاں حمد میں رکاوٹ ڈالنے والا کمزور بدن نہ ہوگا، گناہ نہ ہوگا، دشمن نہ ہوں گے، کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا اور نہ کوئی دہشت گرد ہوگا۔ وہاں کی فضا بہت شفاف ہوگی۔ وہاں بیت کے درختوں پر ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگا نہ ہوگا۔ وہاں ہمارے ہاتھوں میں دستار ہوگا جو اس منجی نے بنایا ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے فتح مندی کا گیت گائیں گے۔ سو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اپنی آنکھیں آسمان پر لگائیں، خدا ان کا انتظار کریں، اس سے جلد آنے کی درخواست کریں۔ میرے ساتھ مل کر کہیں آمین۔ خداوند یسوع آ۔ خداوند کی مرضی سے ہم آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين ضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين ضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة وتحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. قلبك كله محبة يا رب، وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الأب، وأمل كل تعيس يأسان. قلبك كله محبة يا رب، وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الأب، وأمل كل تعيس يأسان. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे